दोस्तों यौम आशूरा से पहले ये सदका रोज़ निकालें, कामयाबी कदम चूमेगी, हर दुआ पूरी होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आशूरा के इन मुबारक दिनों में एक ऐसा काम है जो आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल कर सकता है। लोग महीनों दुआएं मांगते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ भूल जाते हैं जो दुआओं के दरवाजे खोल देती है, और वो है सदका। क्या आपको पता है कि आशूरा से पहले दिया गया सदका किस तरह बड़ी से बड़ी मुसीबत को आपके सर से टाल सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे न सिर्फ आपका रिस्क बढ़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमाएगा। अब देखें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई सदका देने से क्या वाकई फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या हमारा प्यारा रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदे के इस छोटे से अमल को जाया कर देगा जो उसने दूसरों की खुशी के लिए किया हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन मसला ये है कि हम सदका तो देते हैं, पर हम गलत तरीका अपनाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो सुकून नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुने। इस वीडियो में मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि ये करोगे तो ये जादू हो जाएगा। नहीं, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और जिस पर अमल करके आज भी लोग अपनी ज़िंदगियों में बरकतें देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आशूरा गुजरने से पहले आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी कोई बड़ी परेशानी ख़त्म हो, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो का एक पॉइंट भी मिस किया तो शायद आप वो मौका गंवा दे जो इस पूरे साल में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि सदका असल में किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये गलत फहमी निकाल दें कि सदका सिर्फ इसी का नाम है कि आपने अपनी जेब से पैसे निकाले और किसी को दे दिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने सदके की रूह को ही नहीं समझा। सदका तो एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को आपके माल से ज़्यादा आपकी नीयत से प्यारा है। आशूरा के इन दिनों में जब आप सदका निकालने का सोचते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को देखें कि आप दे क्यों रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि लोग आपको सखी कहें, या इसलिए कि आपका कोई काम अटका हुआ है? याद रखें, जो सदका दिखावे के लिए हो वो अल्लाह के पास पहुंचता ही नहीं है। सच बताएं, क्या आपने कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए की कि आपका दिल चाहा और उसके बाद उस बंदे को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आपने उस पर एहसान किया है? दोस्तों, यही तो असल सदका है। अक्सर हम सदका तो दे देते हैं, लेकिन फिर उसे जताते भी हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया। अल्लाह मुआफ़ करे, ये चीज़ तो इस पूरे अमल को ख़त्म कर देती है। आप आज से एक नया असूल बनाएं कि आशूरा के इन दिनों में आप जो भी नेकी करेंगे, इससे इस तरह छुपाएंगे कि आपके बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ ने क्या किया है। अब देखें, सदका कितना वसी है। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आप किसी के रास्ते से कांटे हटा सकते हैं? अगर हाँ, तो वो सदका है। क्या आप किसी परेशान बंदे को देकर उसे प्यार से मुस्कुराकर हौसला दे सकते हैं? वो भी सदका है। क्या आप किसी का बोझ उठा सकते हैं? दोस्तों, ये भी सदका है। क्या आप किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं जिससे उसका दिन अच्छा गुजर जाए? तो दोस्तों, ये भी सदका है। आशूरा के इन दिनों में सदके को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप बाजार जा रहे हैं, कोई बूढ़ा शख्स सड़क पार नहीं कर पा रहा, आप उसका हाथ पकड़कर उसे पार करवा दें। ये जो आपने उसके चेहरे पर सुकून देखा है ना, यही असल सदका है। उसकी जो दुआ आपके लिए निकलेगी वो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत को टालने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, सदका हमारी बलाओं को टालता है, ये बात तो आप सब ने सुनी ही होगी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि सदका कैसे टालता है? ये सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। जब आप अल्लाह के बंदों पर तरस खाते हैं तो अल्लाह आप पर तरस खाता है। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी उलझनें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तब ही ख़त्म होंगी जब आप अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला करेंगे। आशूरा का महीना हमें यही तो सिखाने आया है कि अपने दिल के दरवाजे दूसरों के लिए खोल दो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपके घर में कोई काम करने वाला है या कोई ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह कम है। अगर आप इन दिनों में उसे उसकी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा दे दें या उसके बच्चों के लिए कुछ ले जाएं, तो ज़रा सोचें कि उसके दिल से क्या दुआ निकलेगी। वो दुआ अर्श को चीर कर सीधी अल्लाह के पास जाएगी। दोस्तों, यही तो वो तरीका है जिससे कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। हम बड़े बड़े कामों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी नेकियों को भूल जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला की रज़ा अक्सर इन्हीं छोटे कामों में छुपी होती है जिन्हें हम हकीर समझते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इन मुबारक दिनों में सदका करने का वो कौन सा ख़ास तरीका है जो आपके रिस्क में बरकत के दरवाजे खोल देगा। क्योंकि बहुत से लोग सदका तो करते हैं लेकिन वो बरकत महसूस नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? वो वजह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ صدقہ دینے کے بعد اسے قبول کیسے کروایا جائے؟ اب بات کرتے ہیں کہ محرم کے ان مبارک دنوں میں ہی صدقہ کیوں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صدقہ تو ہم سارا سال دیتے ہیں، تو ان دنوں میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سال کے کچھ دن اور کچھ مہینے خاص رکھے ہیں۔ جیسے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ جب آپ اس مبارک وقت میں صدقہ کرتے ہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کو کوئی خاص موقع ملے جہاں آپ کا چھوٹا سا کام آپ کو بہت بڑا صلہ دے دے، تو کیا آپ اس موقع کو گنوائیں گے؟ بالکل نہیں۔ محرم کا یہ مہینہ خاص طور پر عاشورہ سے پہلے کہ یہ دن اسی خاص موقع کی طرح ہے۔ آپ خود بتائیں، کیا آپ اپنی زندگی کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے اور اپنے رزق میں برکت کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان دنوں میں اللہ کے نام پر کچھ خرچ کریں؟ اب دیکھیں صدقے کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جب آپ محرم کی حرمت کو سامنے رکھ کر صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ صرف ایک مال کی منتقل ہی نہیں ہوتا، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ گویا اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ دن تیرا مبارک دن ہے، اس دن میں نے تیرے نام پر اپنی ضرورت کی چیز سے کچھ حصہ نکالا ہے، تو اب تو میری مشکلات کو بھی اپنی رحمت سے حل کر دے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ رب جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ آپ کی اس نیت کو خالی لوٹائے گا؟ کبھی نہیں۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں صدقہ دے کر وہ سکون محسوس کرتے ہیں جو انہیں مہینوں کی دوڑ دھوپ میں نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار، جیسے ہی صدقہ دیا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اور یہی تو وہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صدقے میں رکھی ہے۔ آپ کا صدقہ چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور محرم کے ان دنوں میں جب ہم اپنی عبادتوں کو بہتر کر رہے ہیں، اپنے روزوں کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہمارے عمل کو مکمل کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی خوبصورت عمارت کو رنگ و روغن سے سجا دیں۔ تو دوستو، ان 9 دنوں کو ضائع مت کریں، اپنی نیت صاف کریں اور اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی حقدار ہی نہیں ملتا۔ بھائی، حقدار آپ کے ارد گرد ہی ہیں۔ کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا؟ کیا آپ نے محلے میں دیکھا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ضرورت مند ہیں؟ ان کو ڈھونڈیں۔ جب آپ کسی کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ نیکی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ محرم کا یہ مہینہ ہمیں دوسروں کا دکھ بانٹنے کا درس دیتا ہے۔ تو اٹھیں، ان 9 دنوں میں ایک روٹین بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر نکالنا ہے۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے آنے والی پوری زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اب ہم اپنے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف بڑھیں گے، جہاں میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جو صدقہ اور مصیبتوں کے ٹلنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ میں آپ کو وہ حل دوں گا جس سے آپ کی ہر مشکل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صدقہ کیسے ایک آفت کو آپ کے گھر سے آنے میں روک دیتا ہے؟ یہ پوائنٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ اسے سننے کے بعد کبھی صدقہ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جس سے ہر بندہ ڈرتا ہے، وہ ہے مصیبت۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہر طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں، کوئی مشکل ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا حل سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کتنا آسان حل بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صدقے میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آنے والی آفت کو، آنے والی مشکل کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں روک دے۔ دوستو، سچ بتائیں، کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ کسی بڑی مشکل سے بال بچے ہوں، یا اچانک آپ کا کوئی کام بن گیا ہو جس کی آپ کو امید ہی نہیں تھی؟ وہ صرف اتفاق نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہی ہوتا ہے جو آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کر کے دیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اکثر صدقہ صرف تب دیتے ہیں جب مصیبت سر پر آ جاتی ہے۔ دوستو، اگر صدقہ تب دیں گے جب مشکل آئے گی تو وہ آگ بجھانے جیسا ہوگا، لیکن اگر آپ مشکل آنے سے پہلے صدقہ دیں گے تو یہ آگ کو لگنے سے روکنے جیسا ہوگا۔ آپ خود سوچیں، دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ دوستو، محرم کے یہ دن، یہ 9-10 دن، یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے نام پر صدقہ نکالتے ہیں تو اللہ اس صدقے کو ایک ڈھال یعنی شیلڈ بنا دیتا ہے۔ جیسے ایک سپاہی اپنے آگے ڈھال رکھتا ہے تاکہ تیر اس تک نہ پہنچے، ویسے ہی آپ کا دیا ہوا صدقہ آپ کے اور آپ کے آنے والی مشکلوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنا صدقہ دیں؟ کیا بہت زیادہ پیسہ چاہیے؟
ارے نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعداد سے غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے خلوص سے غرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ نے اس میں سے 2 روپے اللہ کے نام پر خوشی سے نکال دیے، تو وہ ان 2 روپوں کو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت کے سامنے دیوار بنا سکتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ صدقہ دیتے ہو تو آپ صرف اپنا مال نہیں دے رہے ہوتے، آپ دراصل اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہو، اور جو اللہ کو راضی کر لے اس کی زندگی میں مصیبت آ کیسے سکتی ہے؟ اور اگر آ بھی جائے تو اللہ اسے اتنی ہمت دے دیتا ہے کہ وہ اس مصیبت کو ہنستے ہوئے پار کر لیتا ہے۔ آپ کا دیا ہوا صدقہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے آنے والی مشکلات کو خوشیوں میں بدلنے کا سبب بنے گا۔ کیا آپ اس بار اپنی حفاظت کے لیے یہ ڈھال تیار کرنے کو تیار ہیں؟ تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ عاشورہ سے پہلے ان چند دنوں میں آپ نے روزانہ صدقے کی نیت کرنی ہے۔ گھر میں کوئی ڈبہ رکھ لیں یا کوئی خاص جگہ بنا لیں، روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈالیں۔ 10 محرم کے دن آپ یہ سارا جمع شدہ صدقہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ یہ جو مسلسل 9-10 دن آپ نے صدقہ کیا، یہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا مثبت یعنی پازیٹیو انرجی پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے کاموں میں کیسے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ صدقہ صرف دکھاوے کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جڑنے کا عمل ہے، اسے ضائع مت ہونے دیں۔ اب ہم اپنے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم بات کریں گے صدقہ اور دعا کا جوڑ۔ بہت سے لوگ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن وہ خاص طریقہ نہیں جانتے جس سے صدقہ اور دعا مل کر اللہ کے عرش کو ہلا دیں۔ کون سی ایسی دعا ہے جو صدقہ دینے کے فوراً بعد مانگنی چاہیے؟ یہ اگلا پوائنٹ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو جاننے کے لیے؟ دوستو اب آتے ہیں اس راز پر جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، وہ ہے صدقہ اور دعا کا جوڑ۔ دیکھیں دوستو، صدقہ کرنا ایک عمل ہے اور دعا مانگنا ایک عبادت ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا کمبینیشن بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں خالی نہیں جاتا۔ اب بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دے دیا، اب دعا کیسے مانگیں؟ دوستو سادہ سی بات ہے، جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کریں اسی لمحے کو قبولیت کا لمحہ سمجھیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کا نفس آپ کو نیکی پر اکساتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت کو اپنے لیے بہترین بنا لیں۔ دوستو ذرا سوچیں، جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس وقت آپ کا دل کتنا صاف ہوتا ہے نا؟ بس اسی صاف دل کے ساتھ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ دعا عربی میں مانگنی ہے یا کوئی خاص الفاظ ہونے چاہیے، اللہ تو آپ کے دل کی بات سنتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس رب نے آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دی وہی رب آپ کی دعا بھی سن رہا ہوگا؟ اب کرنا کیا ہے، جب آپ صدقہ دیں تو اسی وقت یا اسی دن مصلی پر بیٹھیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کی مدد کی، اب تو میری مدد فرما۔ دیکھیں یہ کوئی سودا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ نے اس کے بندے کو دیا، اب آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ یہ بہت طاقتور طریقہ ہے۔ جب آپ صدقہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو آپ کا وہ صدقہ آپ کی دعا کے لیے ایک سفارشی بن جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس بندے نے تیری رضا کے لیے خرچ کیا، اب تو اس کی مشکل آسان فرما۔ دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے کامیابی واقعی آپ کے قدم چومے گی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستو سچ تو یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھوں کا بوجھ ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں۔ جب آپ صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور جب آپ پاک صاف ہو کر دعا مانگتے ہو تو اللہ کا عرش لرز اٹھتا ہے۔ آپ کبھی عاشورہ کے ان دنوں میں یہ آزما کر تو دیکھیں، صدقہ دیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھ کر کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، دعا مانگیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیں، دعا مانگتے ہوئے کبھی مایوس مت ہوں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سب کچھ کر لیا، دعا بھی مانگ لی، پھر بھی کام نہیں بنا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو ابھی نہیں بلکہ کسی اور وقت میں آپ کے لیے بہتر بنا کر دے رہا ہو، لیکن وہ دعا ضائع کبھی نہیں ہوتی جو آپ نے صدقہ کر کے مانگی۔ وہ یا تو آپ کی کسی بڑی مشکل کو ٹال دے گی یا آخرت کے لیے جمع ہو جائے گی۔ اللہ کبھی کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، بس آپ اپنا کام خلوص سے کریں، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اب ہم 5ویں پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے جو ہے صدقہ دینے کے آداب۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے کیونکہ اگر صدقہ دے کر بھی ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اجر ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم اکثر صدقہ دیتے وقت کر جاتے ہیں اور جس سے ہماری نیکی ضائع ہو سکتی ہے؟ یہ پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر آپ کا پورا صدقہ ادھورا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان آداب کو جاننے کے لیے جو آپ کے صدقے کو 4 چاند لگا دیں گے؟ دوستو اب بات کرتے ہیں ان آداب کی جو صدقہ دینے کے لیے ضروری ہیں۔
دیکھیں صدقہ دینا ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کا ایک طریقہ اور ادب ہوتا ہے۔ ہم اکثر جوش میں آ کر صدقہ تو دے دیتے ہیں لیکن اس دوران کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے ہمارے صدقے کا اجر یا تو ختم ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ ہمیشہ خلوص نیت سے دیں، یعنی جب آپ صدقہ دیں تو آپ کے دل میں صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اور نہ ہی کسی پر احسان جتانے کے لیے۔ کیا کبھی آپ نے کسی کو صدقہ دے کر اسے یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے؟ اگر ہاں تو آپ نے وہ نیکی وہیں ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ صدقہ دے کر احسان جتا کر اسے تکلیف مت دو۔ دوستو ذرا سوچیں، کیا فائدہ کہ آپ نے کسی کی جیب تو بھر دی لیکن اس کے دل کو دکھا دیا؟ کیا اللہ ایسی نیکی قبول کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اصل صدقہ وہ ہے جس میں دینے والے کو بھی سکون ملے اور لینے والے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ دوسری اہم بات، صدقہ دیتے وقت حلال مال کا انتخاب کریں۔ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کا مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو آپ جتنا مرضی صدقہ کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ اسی مال کا کریں جو آپ نے محنت اور ایمانداری سے کمایا ہو۔ تیسری بات، حقدار کا انتخاب۔ اپنی کوشش کریں کہ صدقہ ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو تلاش کریں جو خود سے مانگتے نہیں، جو اپنی عزت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صدقہ دینا کئی گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جب آپ خود کسی کے گھر جا کر اسے خاموشی سے دے کر آئیں گے تو یقین مانیں آپ کو جو دلی سکون ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ دوستو ایک اور بات جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ صدقہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنی ہمت سے کسی کی مدد کریں۔ کسی کے لیے ایک اچھا لفظ بولنا، کسی کے غم میں اس کا ساتھ دینا، کسی کی کوئی چھوٹی سی مشکل حل کر دینا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ ادب یہ ہے کہ نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں۔ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، بشرط یہ کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو کیوں نہ ان 9-10 دنوں میں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی صدقہ بنا لیں۔ اپنے صدقے کو اپنی زبان کی حفاظت سے جوڑیں۔ جب آپ کسی کو صدقہ دیں تو اپنی زبان سے کبھی ایسی بات مت نکالیں کہ اسے احساس کمتری ہو۔ اسے ایسے دیں جیسے آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو انسان دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ یہ 9-10 دن آپ کے لیے اپنی شخصیت کو سنوارنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی کسی کی مدد کریں تو اسے ایسے کریں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ یہ چھپ کر کی گئی نیکی آپ کی زندگی کے تمام خفیہ دروازے کھول دے گی۔ دوستو اب ہم اپنے آخری یعنی پوائنٹ نمبر 6 کی طرف بڑھیں گے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ ہم نے صدقے کی حقیقت، اس کا وقت، اس کے فوائد اور دعا کا جوڑ اور اس کے آداب جان لیے۔ اب وہ فائنل ایکشن پلان کیا ہے جو آپ کو عاشورہ تک روزانہ کرنا ہے؟ وہ کون سی روٹین ہے جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی؟ یہ آخری پوائنٹ آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس فائنل ایکشن پلان کے لیے جو آپ کی تقدیر بدلنے میں معاون ثابت ہوگا؟ دوستو اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنی اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے پر۔ سب کچھ سن لیا، سب کچھ سمجھ لیا، اب باری ہے اسے عملی شکل دینے کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سن لینے سے کچھ نہیں بدلتا تب ہے جب ہم عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ اور میں مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بار عاشورہ کو عام دنوں کی طرح نہیں گزاریں گے۔ دوستو یہ رہا آپ کا 10 دن کا کامیابی والا شیڈول۔ اسے اپنے فون میں نوٹ کر لیں یا کاغذ پر لکھ لیں۔ دوستو سچ بتائیں، کیا آپ تیار ہیں اس بار اللہ کے لیے اپنی عادتیں بدلنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں ان 10 دنوں میں اپنی زندگی کا ایک نیا باب لکھیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو سنیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ صرف 10 دن کی بات ہے اور یہ 10 دن آپ کے پورے سال کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا ہم 10 دن بھی اپنی اصلاح کے لیے نہیں نکال سکتے؟ پہلے 3 دن یعنی 1 محرم سے 3 محرم اپنی نیت کو پکا کریں۔ روزانہ صدقے کی ایک چھوٹی سی رقم الگ کرنا شروع کریں، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ درمیانے 3 دن یعنی 4 سے 6 محرم اب اپنی عبادت میں تھوڑا اضافہ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا وقت بڑھا دیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کریں جنہیں آپ نے صدقہ دینا ہے۔ آخری 4 دن یعنی 7 سے 10 محرم اب وقت ہے صدقہ دینے کا، روزوں کی تیاری کا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے کا۔ 10 محرم کے دن اپنا جمع شدہ صدقہ خاموشی سے کسی مستحق تک پہنچا دیں اور سارا دن اللہ کے ذکر اور نوافل میں گزاریں۔ یہ وہ 10 دن ہیں جو آپ کو ایک نیا انسان بنا دیں گے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ جو صدقہ آپ دیں گے نا، یہ جو آپ روزے رکھیں گے، یہ جو آپ توبہ کریں گے، یہ سب آپ کے اپنے لیے ہے۔ اللہ کو آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت تبھی آتی ہے جب ہم خلوص کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ 10 دن آپ کا روحانی کیمپ ہے۔ جب 11 محرم آئے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں جو بوجھ تھا وہ اتر چکا ہے، آپ کے کاموں میں وہ برکت آئے گی جس کے لیے آپ برسوں سے ترستے تھے۔ تو دوستو، میرا وعدہ رہا کہ میں بھی یہ 10 دن اسی طرح گزاروں گا۔ کیا آپ میرے ساتھ شامل ہیں؟ نیچے کامنٹ میں تیار ہوں لکھ کر اپنا ارادہ ظاہر کریں، تاکہ ہم سب مل کر اس نیکی کے سفر میں ایک دوسرے کا حوصلہ بنیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہیں یا جنہیں ان نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی روحانی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔